अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। अदन आज काफ़ी दिनों बाद हवेली आया था। वो राहदारी से गुजर रहा था कि मलिक दिलावर लाउंज में बैठकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कुछ सोचते हुए अपने बाप की तरफ आया। जब इसने फ़ोन बंद किया तो अदन को अपने पास बैठे हुए पाया। कैसे हैं बाबा आप? अदन नर्म लहजे में बोला। ठीक हूँ। जब से तुम्हारी बीवी गई है तुम हवेली में कम ही नजर आते हो। वो अदन को देखते हुए बोला। बाबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो अपने बाप की बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। बोलो क्या बात करनी है? मालिक दिलावर थोड़ा परेशान हो गया। इसका बेटा इससे क्या बात करने वाला है? हॉस्पिटल की तामीर के लिए पैसों की ज़रूरत है। अभी मेरे पास इतना सरमाया नहीं जो मैं लगा सकूं। इसलिए आपको हुकूमत की तरफ से काफ़ी फंड्स मिलते रहते हैं, तो इस दफ़ा इनको आप ठीक जगह पर इस्तेमाल कर लें। अदन स्पॉट लहजे में बोला तो मलिक दिलावर की पेशानी नागवार शिकनों से भर गई। एकदम से बेचैनी सोफे से उठ खड़ा हुआ। मुझे जितने फंड मिलते हैं मैं इनके मुताबिक ही छोटा सा अस्पताल तमीर करवा चुका हूँ। अब मुझे इतने भी फंड्स नहीं मिलते कि जितना बड़ा अस्पताल का नक्शा तुम्हारी बीवी ने तैयार करवाया है इस पर मैं सरमाया लगा सकूं। मलिक दिलावर गुस्से से बोला तो वो चलता हुआ बाप के मुकाबिला खड़ा हुआ। इतने नहीं तो कितने मिलते हैं? वो बाप की आंखों में आंखें डालकर बोला। अदन मैं तुम्हारा पहले ही बहुत लिहाज कर चुका हूँ। तुमने अपनी बीवी के साथ मिलकर पहले ही प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा इसके नाम करवा दिया है। मेरी बर्दाश्त का इतना भी इम्तिहान ना लो। वो दृष्ट लहजे में बेटे को आंखें दिखाते हुए बोला। और आप भी मेरी बर्दाश्त मत आजमाएं। उसका हक उससे मिला है जो आप सालों से दबाए बैठे थे। और अब इस तरह के फलाही काम करना आपका फर्ज है। अगर ये काम नहीं करवा सकते तो क्यों इलेक्शन में खड़े होते हैं? क्यों सीट अपने नाम करवाकर बहुत सारी चीजें अपने नाम करवा लेते हैं? वो बहुत आहिस्तगी से ये सब कहकर बहुत कुछ कह गया था। तुम्हारी बीवी फर्ज पूरा कर रही है ना, यही काफी है। मालिक दिलावर के सीने पर तो सांप लौट रहे थे। बाबा अच्छी तरह सोच विचार कर लें। फंड्स नहीं देना तो जायदाद में से जो हिस्सा है वो मुझे दें ताकि मैं इसे बेचकर ये काम आगे बढ़ाऊं। वो गुस्से से फनकारता हुआ बाप को आंखें दिखाता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया और पीछे मलिक दिलावर गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। बाबा जान हसन का बदला आपने मुझसे बड़े अच्छे तरीके से लिया है। मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया। वो पहले ही जयशा की वजह से काफी परेशान था। अब अदन ने इसे मजीद परेशान कर दिया था। मीर अरसलान के नंबर पर जयशा की कॉल आई तो नंबर देकर एक लम्हे को वो ठटका था। कैसे हो अरसलान? इसने कॉल अटेंड की तो पहले जयशा ने इससे इसकी खैरियत पूछना मुनासिब समझा। कैसा हो सकता हूँ? ठीक हूँ। वो स्पॉट लहजे में बोला। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मीर अरसलान को पहले तो अपने कानों पर यकीन ना आया। क्या कह रही हो? दोबारा दोहराओ। मीर अरसलान तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब के वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। खैरियत? आज मुझ गरीब की याद कहाँ से आ गई?
آواز میں تھوڑا سا طنز تھا۔ تم اور غریب؟ میر ارسلان، کیا بات کرتے ہو؟ وہ اس پر ہلکی سی چوٹ کرتے ہوئے بولی۔ ایسا انسان غریب ہی ہوتا ہے جس کو وہ اپنی حقیقی دولت سمجھے وہ اسے نہ ملے۔ اس سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ وہ دکھی لہجے میں بولا۔ بتاؤ، میرے دفتر میں مجھے ملنے آ سکتے ہو کہ نہیں؟ وہ اپنی اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولی۔ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈیئر؟ ٹھیک ہے تو پھر جب تم فری ہو تو میں ادھر ہی موجود ہوں، مجھ سے 8 بجے سے پہلے ملنے آ جاؤ۔ وہ جلدی سے بولی۔ اوکے ڈیئر، تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلان نے فون بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ جیشو کے اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب کام میں کیا خاک جی لگنا تھا۔ اٹھ کر اپنا کوٹ پہنا، اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ جائشہ کے آفس میں موجود تھا، جس پر اس کی اتنی جلدی آ جانے پر جائشہ بھی حیران ہوئی تھی۔ آج وہ کافی دنوں بعد جائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہی سادگی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی وہ اپنائے ہوئے تھی۔ کیا پیو گے؟ چائے؟ کافی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پروفیشنل انداز میں بولی۔ کافی منگوا لو۔ نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ اب اگر میرا جائزہ لے چکے ہو تو بات شروع کروں؟ جائشہ نے یہ کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ وہ جائشہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو عام لڑکیوں سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ تمہاری بات ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لیے وہ بولا۔ میر ارسلان، مجھے لگتا ہے تم اتنے برے انسان بھی نہیں ہو جتنا تم نے اپنا امیج بنایا ہوا ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اس نے تھوڑی سی تمہید باندھی۔ اچھا، برا انسان ہی ہوں اسی لیے تو تم نے ریجیکٹ کر دیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز آ گیا تھا۔ میں منافقت بھری زندگی کیسے گزار سکتی تھی میر ارسلان، کیونکہ میرے دل میں تو صرف رضا بخاری ہی موجود ہے۔ اس نے یہ بات کر کے اسے سمجھانے کی پھر کوشش کی تھی، لیکن رضا بخاری کے دل میں تم کہیں بھی موجود نہیں ہو جائشہ۔ میر ارسلان اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت کافی آ گئی تو وہ دونوں چپ کر گئے۔ اگر موجود نہیں ہوں تو ہو جاؤں گی۔ چلو چھوڑو اس بات کو، روحی سے شادی کیوں نہیں کر رہے تم؟ جائشہ کے سوال پر میر ارسلان بھچکا کر رہ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھال لیا۔ خود تو منافقت بھری زندگی نہیں گزار سکتی اور مجھے ایسا کرنے پر کیوں کہہ رہی ہو؟ میر ارسلان نے اسی کا جواب اسی پر پلٹا دیا تو ایک لمحے کو جائشہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے ارسلان۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں جائشہ۔ میر ارسلان نے دو بدو جواب دیا تو جائشہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے سر اٹھایا۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ واہ، کیا بات ہے جائشہ تمہاری! جو بات خود تم اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتی وہ مجھ سے اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ وہ طنز امیز انداز میں بولا۔ میر ارسلان، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ وہ لڑکی بچپن سے میں تمہارے نام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب ہے روحی صاحبہ آپ کو سارا قصہ سنا کر گئی ہیں۔
ارسلان کو اب یقین ہو گیا تھا پھر روحی جائشہ سے مل کر گئی ہے۔ چلتا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت ضروری کام چھوڑ کر تم سے ملنے آیا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح کی فضولیات کے لیے تم نے مجھے ملنا ہے تو میں کبھی بھی تم سے ملنے نہ آتا۔ یہ کہہ کر وہ جائشہ کو ہکا بکا چھوڑ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ غصے سے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اب اس کا رخ روحی کے گھر کی طرف تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ ملازم سے روحی کا پوچھتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ جو ابھی بھی شاور لے کر نکلی تھی، میر ارسلان کو اپنے کمرے میں ایسے آتے دیکھ کر اپنی جگہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے جائشہ سے؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس کو پتا چل گیا کہ وہ اس سے اب باز پرس کرنے آیا ہے۔ بالوں کے اوپر سے ٹاول نکال کر وہ اب اپنے بال صاف کرنے لگ گئی۔ اپنے سوال کا جواب نہ ملنے پر ارسلان غصے سے اس کی طرف بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ ریڈ کلر کا ٹاپ پہنے وہ بھیگے بالوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر وہ پہلے والا میر ارسلان ہوتا تو اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ غصے سے بولا۔ ارسلان، تمہاری انگلیاں میرے کندھوں کو تکلیف دے رہی ہیں، پلیز لیو می۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میر ارسلان نے اس کے کندھوں کو آزاد کیا۔ اب تم میری ضد بن چکے ہو ارسلان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے شادی سے انکار کرنے کی؟ اب وہ اپنے ازلی اڑک پن سے بولی تو ارسلان تو ایک لمحے کے لیے اس کی جرت پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں، کیا ہے شادی سے انکار، اب تو کبھی بھی نہیں کروں گا تم سے شادی۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ دیکھتی ہوں میں بھی زندگی سے گزر جاؤں گی، لیکن تم سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں روحی کو۔ وہ پر یقین انداز میں بولی تو میر ارسلان ایک لمحے کے لیے تو اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے میں تمہاری ضد ہوں؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ ہاں، تم میری ضد ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے بیبی، یہ ضد اب آپ کی پوری نہیں ہونے والی۔ وہ احتجاجیہ انداز میں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں میر ارسلان جس کے پیچھے تم پاگل ہو رہے ہو؟ اب اس کے لہجے میں ایک دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ اگر خوبصورتی ہی محبت کا معیار ہوتی تو میر ارسلان اب تک کتنی ہی محبتیں کر چکا ہوتا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ارسلان، اگر خوبصورتی ہی محبت کا معیار ہوتی تو روحی بھی اب تک کتنی ہی محبتیں کر چکی ہوتی۔ میں نے تمہیں چھوڑ کر جانے کی بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب نہیں چھوڑ سکتی۔ روحی کو شاید اس دفعہ اپنے آپ پر زیادہ ہی یقین تھا، جو اس کے اتنے واضح انکار کے باوجود بھی اپنی جگہ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اور میں جس میر ارسلان کو جانتی تھی وہ تو خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہوا پھرتا تھا۔ تمہاری ذات میں یہ تبدیلی دیکھ کر بہت اچھا لگا، اور اب تمہاری ذات سے دستبردار ہونا روحی کے لیے جان نکالنے کے برابر ہے۔ وہ اس کے بالکل برابر کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ میر ارسلان اس کا وہی ہاتھ کھینچ کر اس کی پیٹھ کے پیچھے لگا دیا۔ تمہیں میری ایک دفعہ بات سمجھ نہیں آتی؟ باہر سے کیا ضدی
اور ڈھیٹ پن کی تعلیم لے کر آئی ہو؟ اس کے کان میں کہتے ہوئے بولا۔ روحی ایک دم اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا تو اس کا چہرہ میر ارسلان کے چہرے سے مس ہوا، تو وہ ایک لمحے میں اسے آزاد کر گیا۔ بتاؤ کیا پڑھ کر آئی ہوں؟ وہ اب اس کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو میر ارسلان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ادھر سے میر ارسلان پڑھ کے آئی ہوں، وہ خوبصورت لہجے میں کہہ کر اس کے چہرے پر ایک پھونک مار کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگی، جبکہ میر ارسلان اسے غصے سے دیکھتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، کیونکہ اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک جنون نظر آ رہا تھا۔ جبکہ اس کے باہر نکل جانے کے بعد روحی اپنے بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میر ارسلان، تمہیں میری محبت پر یقین کرنا ہوگا، ہر صورت کرنا ہوگا، وہ روتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ 2 دن بعد ادن کی لندن کی فلائٹ تھی۔ وہ یہی بتانے کے لیے دادا کے پاس آیا تو وہ ناراض ہونے لگے۔ مستجاب کیا گئی، تم نے تو حویلی آنا ہی بند کر دیا ہے، اور اب تم بھی لندن جانے کا بتا رہے ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولے، آپ کی لاڈو کو لینے ہی جا رہا ہوں دادا جان۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تو لگتا ہے اب مجھ سے زیادہ وہ تمہاری لاڈلی ہو چکی ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ خیالوں میں اس کا خوبصورت چہرہ در آیا۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ کوشش کروں گا جلد ہی آ جاؤں، لیکن اب یہ آپ کی لاڈلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ دادا کے پاؤں کی جانب تکیہ سیدھا کر کے نیم تراز ہوتے ہوئے بولا، اچھا اس کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ نہ کرنا، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ وہ پوتے کی ضدی فطرت سے بھی آگاہ تھے، اس لیے سمجھانا مناسب سمجھا۔ دادا جان، اٹس ناٹ فیئر، میں نے پہلے کون سا اس کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم نے کوئی زبردستی کی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ابھی آنا نہ چاہے اور تم اسے زبردستی ساتھ گھسیٹو، جیسے اس کا پاسپورٹ چھین کر لے گئے تھے۔ وہ پوتے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولے، بے فکر رہیں، کوئی زبردستی نہیں کروں گا، اور ہاں ایک بات یاد آئی کہ اس کو میرے جانے کے بارے میں مت بتائیے گا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ وہ دادا کو دیکھتے ہوئے بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دادا کے کمرے سے نکل کر وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ مل گئی فرصت ماں سے ملنے کی؟ ماں تو تمہیں یاد ہی نہیں ہے، جب سے وہ لڑکی گئی ہے تم نے تو حویلی آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ راستہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ سے ملنے آیا ہوں امی، ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ پرسوں میری لندن کی فلائٹ ہے، میں بھی یہ بتانے آیا ہوں۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا تو راستہ کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ بیوی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو ادن؟ یہ بات ٹھیک نہیں۔ جب سے وہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے تم بالکل ہمیں فراموش کر بیٹھے ہو۔ وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بیٹا اپنی ماں کو کیسے فراموش کر سکتا ہے امی؟ بس آپ اپنا بیہیویئر مستجاب کے ساتھ ٹھیک کریں۔ وہ بہت نرم اور اچھے دل کی لڑکی ہے، بس یہ آپس کی دشمنیاں ختم کریں امی۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر بڑی نرمی سے بولا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی آپس کی چپکلیش ختم ہو اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ وہ لڑکی نرم دل کی نہیں ہے، بڑے پتھر دل کی مالک ہے۔ تم اس کی ماں کو نہیں جانتے، آخر تربیت تو تسلیم بیگم کی ہے نا۔
جس نے ہمارے علی حسن کو ہم سے ایسا چھینا کہ اس نے دوبارہ مڑ کر ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ راشدہ کے لہجے میں ان کے لیے نفرت دیکھ کر عدن ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے رہ گیا۔ امی، ان نفرتوں کو دل سے نکال باہر پھینکے، نہیں تو گھر کا سکون ہمیشہ برباد ہی رہے گا۔ اس نے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے پاس ان دونوں ماں بیٹی کے وکیل بن کر آئے ہو۔ راشدہ بیگم کہاں ماننے والی تھی۔ ٹھیک ہے امی، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی کریں، میرا کام تھا آپ کو سمجھانا۔ اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہار ماننے والے انداز میں بولی۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گے؟ وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو نہ سمجھیں، لیکن ایک بات میری غور سے سن لیں کہ مستجاب میری بیوی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماں کی باتیں سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ رانی کو چائے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن سے اس کی مستجاب کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات بھی نہ ہو پائی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ بیزی تھا۔ پہلے ٹائم دیکھا جو ادھر تقریباً رات 10 بجے کا تھا۔ فون لے کر مستجاب کو میسج کیا کہ وہ فری ہے تو اسے کال کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا رپلائی آیا کہ 10 منٹ تک وہ اسے کال کرتی ہے۔ اتنے میں رانی چائے لے کر آ گئی۔ صاحب جی، مستجاب بی بی کیسی ہیں؟ رانی بھی مستجاب کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، اس لیے عدن سے اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ ٹھیک ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ اپنے موبائل پر جھک گیا اور رانی سوچنے لگ گئی کہ اس کا صاحب جب بیوی ہوتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اور اب کتنا اداس بیٹھا ہے۔ اچھا صاحب جی، جب بات ہو تو میرا سلام کہنا، انہیں کہنا بہت جلد گھر آ جائیں، گھر ان کے بغیر بہت اداس ہے۔ رانی مسکراتے ہوئے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ عدن کے لبوں پر چھو گئی۔ گلوں میں رنگ بھرے بات نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ میری جان، گھر آؤ گی تو اس گلشن میں بہار ہوگی، نہیں تو ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ وہ اس کے صوفے کو دیکھتے ہوئے جہاں پر وہ سوتی تھی سوچ کر رہ گیا۔ ٹائم دیکھا تو تقریباً 9 منٹ گزر چکے تھے۔ اب بھی 10واں منٹ تھا تو اس نے کال کر لی۔ مستجاب ابھی گاڑی گیراج میں کھڑی کر رہی تھی کہ اس کی کال آتی دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی۔ اس بندے نے ٹائم کا کتنا حساب لگایا ہو۔ اندر داخل ہو کر پہلے اپنی ماں سے ملی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ اس کو فون کیا جو پہلے ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ فون کیوں نہیں اٹھایا میرا؟ پہلا سوال ہی یہ کیا گیا تو وہ چڑ کر رہ گئی۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر رہی تھی، اب کمرے میں آتی تو فون اٹینڈ کرتی نا۔ بالوں کو سکارف سے آزاد کر کے وہ اب ان میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، کہاں تک پہنچی تمہاری میٹنگز؟ عدن کے اگلے سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گئی کیونکہ ضروری میٹنگز تو اس کے اپنی اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ ہاں بس ابھی کچھ دن اور لگ جائیں گے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، بس جلدی میٹنگ سمیٹو اور گھر واپس آؤ۔ وہ بےتابی سے بولا تو وہ سوچنے لگ گئی کہ گھر کون سا گھر اور کیسا گھر۔ تھوڑی سی افسودگی اس کے چہرے کو چھو گئی جو عدن کی گھاک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ کیا ہوا مستجاب، کوئی پریشانی ہے کیا؟
وہ فکر مندی سے بولا، نہیں عدن، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ کہاں جان چھوڑنے والا تھا؟ ہاں، یہ سوچ رہی تھی کہ ہاسپٹل پتہ نہیں کب تک تعمیر ہو پائے گا۔ اس نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ڈونٹ وری، ہاسپٹل بھی تعمیر ہو جائے گا اور انشاءاللہ بہت جلد تعمیر ہوگا۔ وہ پر یقین لہجے میں بولا تو مستجاب ایک دم خوش ہو گئی اور عدن یہ سوچنے لگ گیا کہ اس چہرے پر خوشی لانے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر جائے۔ اچھا، رانی تمہیں سلام کہہ رہی تھی اور بہت ساری دعائیں بھی دے رہی تھی۔ اب وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام، کیسی ہیں رانی آپا؟ وہ اس کے لہجے کی شرارت نظر انداز کرتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک ہے، اور دعاؤں کا نہیں پوچھو گی کہ کون سی دعائیں دے رہی تھی؟ عدن اب فل موڈ میں آ چکا تھا۔ اچھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں ذرا فریش ہو کر کھانا کھا لوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن تک میں تمہیں زیادہ کال نہ کر سکوں۔ کیوں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی، کچھ زیادہ بیزی ہوں گا اس لیے کال نہیں کر سکوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف مائی ڈیئر۔ یہ کہہ کر عدن نے فون بند کر دیا تو کچھ سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ رضا بخاری تقریباً 3 دن بعد گھر لوٹا تو حنان اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا۔ خوش تو جائشہ بھی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیسی ہو جائشہ؟ وہ حنان کو پیار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہوں سر، بے تاثر لہجے میں اس نے جواب دیا۔ تو رضا بخاری نے بڑے غور سے اسے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ جو نہیں لے کر گیا تھا۔ پھولے پھولے گالوں پر نے بے اختیار اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموشی سے کچن کی طرف گئی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگانے لگی۔ کھانا خاموشی سے ہی کھایا گیا، صرف حنان بول رہا تھا، میں آج پاپا کے ساتھ سوؤں گا اور ماما آپ بھی۔ وہ جائشہ کی گود میں چڑھ کر بولا تو جائشہ کو حنان سے آتی رضا بخاری کی محسوس پرفیوم کی خوشبو نے آ گھیرا۔ آپ اپنے پاپا کے ساتھ سو جانا، میں دوسرے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اور حنان کے مشترکہ کمرے میں آ گئی تو رضا بخاری حنان کو اپنے بیڈ پر لٹا کر اس کے پیچھے آیا۔ جائشہ، کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ بچوں کی طرح منہ پھلایا ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولا۔ ہلکے فیروزی رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹہ ایک سائڈ پر لیے ہوئے وہ کوئی روٹھی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے فرق پڑے نہ پڑے، لیکن حنان کی شخصیت پر ان باتوں کا بڑا غلط اثر پڑے گا، سو پلیز اس کے سامنے اس طرح کا ریئیکشن نہ دیا کرو۔ چلو میرے ساتھ، تم ہمارے ساتھ سو گی۔ وہ تھوڑا سا سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم۔ وہ تنزن امیز انداز میں کہتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور رضا بخاری تعصب سے سر ہلانے لگا۔ پھر کچھ یاد آنے پر دوبارہ رضا کو مڑ کر دیکھا۔ ویسے میرے سونے سے تو آپ بالکل بے آرام ہوتے ہیں اور جا کر اسٹڈی میں سو جاتے ہیں، اس لیے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی، تم حنان کے ساتھ سو گی اور میری تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حنان اس کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور اس کو اپنے ساتھ لیٹا لیا۔ پاپا، اپنے بیٹے کو آج سٹوری سنائیں گے، یہ کہہ کر حنان کو اپنے اوپر لٹا لیا۔ ماما، آپ بھی آئے نا ہمارے ساتھ، وہ جائشہ کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ ایک سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔
ماما آپ ہمارے قریب آئے نا، پاپا دیکھیں کتنی اچھی سٹوری سنا رہے ہیں۔ وہ جائشہ کو بلا رہا تھا اور جائشہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے رضا بخاری کے اتنے قریب جا کر لیٹے۔ اس کی مشکل کو رضا نے حل کر دیا اور حنان کو اپنے اوپر سے ہٹا کر درمیان میں لٹا لیا تو وہ بھی حنان کے قریب لیٹ گئی۔ رضا جب حنان کو سٹوری سنا رہا تھا تو وہ سٹوری سننے کے دوران ہی سو گیا تھا اور جائشہ بھی اس کے ساتھ نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر خفگی کے آثار نمایاں تھے۔ رضا بخاری یک ٹک اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اٹھ کر سٹڈی روم میں جانے کی بجائے ادھر ہی کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب لندن ایئرپورٹ پر جہاز نے لینڈ کیا تو رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے۔ ایئرپورٹ پر اترنے سے ہی سردی نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے ہینڈ کیری سے لانگ کوٹ نکال کر پہن لیا، ایک ٹیکسی روک کر اس پر سوار ہوا۔ مستجاب کا خیال آنے پر ایک دم چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ تقریباً 3 بجے وہ ان کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ 2-3 دفعہ بیل دینے پر تسلیم نے دروازہ کھولا اور ادن کو سامنے دیکھ کر ششدری تو رہ گئی تھی۔ بیٹا تم اس وقت؟ وہ صدمے سے بولی، لیکن ادن کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنا سامان ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ بیٹا کم از کم اپنے آنے کی اطلاع تو دے دیتے۔ تسلیم اب اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، اپنی بیگم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ سوئی ہوئی ہے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں سوئی ہوئی ہے، اور تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ تسلیم کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تو اس نے منع کر دیا۔ نہیں آنٹی، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گا۔ مستجاب کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تو تسلیم پریشان ہو گئی۔ بیٹا تم دوسرے کمرے میں آرام کرو، وہ ابھی سوئی ہوئی ہے، صبح مل لینا۔ وہ نارمل انداز میں بولی تو ادن نے چونک کر تسلیم کو دیکھا۔ آرام ہی تو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مستجاب کا پوچھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مستجاب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بیٹا وہ بے آرام ہوگی، صبح مل لینا۔ تسلیم اس کے پاس آ کر جلدی سے بولی تو اپنی ساس کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اتنی دور سے اپنی بیوی سے ہی تو ملنے آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازے کی نوب گھما کر اندر داخل اور دروازے کو لاک کر دیا۔ تسلیم ادھر ہی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں وہ دشمن جان بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ سلیو لیس پنک شرٹ میں دودھیا بازو روشنی میں چمک رہے تھے۔ بے اختیار اس کی طرف لپکا، لیکن کچھ سوچتے ہوئے پہلے اپنا کوٹ اتارا، پھر واش روم میں جا کر فریش ہو کر باہر آیا اور اس کے ٹاول کی خوشبو کو کتنی ہی دیر تک سونگھتا رہا۔ اس کی شور مچاتی دنیا میں ایک تم ہی سکون کا لمحہ ہو۔ دھڑکنوں کا شور دیدہ جذبات سے سر اٹھایا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھتا چلا گیا۔ کتنی دیر اپنی پیاسی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا، ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تو جانے پہچانے لمس پر مستجاب سوتے میں بھی مسکرا دی۔ ادن، نیند میں اپنے نام کی پکار پر ادن نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے نام کی پکار پر ایک جاندار مسکراہٹ ادن کے لبوں کو چھو گئی۔ اس کا مطلب میڈم اب ہمارے ہاتھ کے لمس کو اچھی طرح پہچانتی ہیں۔ جذبات ایک دم بے لگام ہوئے تو مستجاب کو سینے سے لگا کر اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔
مستجاب کو لگا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ بے اختیار اس کی باہوں کا حالہ بھی عدن کے گرد بنا۔ عدن تو جی جان سے فدا ہوا تھا۔ شاید عدن کی گرفت میں کی شدت کا اثر تھا کہ ایک دم سے مستجاب نے اپنی آنکھیں کھول دی، اپنی باہوں کا حالہ اس کے گرد سے ہٹایا۔ عدن، اس نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر کہا۔ عدن جو شاید اپنے آپ میں نہیں تھا، اس کی آواز سن کر چونکا اور سر اٹھا کر اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکایا۔ کہو، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو مستجاب کو اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ایک دم سے دل میں مختلف قسم کے جذبات ابھرے۔ عدن نے اس کی آنکھوں میں بے تابیاں دیکھی تو اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ مس کیا مجھے مسز؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیوانہ وار دیکھتے ہوئے بولا۔ تو مستجاب کو لگا کہ آج وہ اس کی دیوانگی میں بہہ جائے گی۔ وہ ابھی تک مسمرائز تھی۔ بے اختیار ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ سحر اس کی بےتابی دیکھنے کے لیے ہی تو اتنی دور سے بنا بتائے آیا تھا۔ محبت کا اس دونوں کے درمیان پھونکا جا چکا تھا۔ عدن کی گستاخیاں بڑھی تو مستجاب ایک دم ہوش کی دنیا میں آئی۔ ایک دم سے ماں سے کیا وعدہ یاد آیا۔ عدن پلیز، لہجے میں ریکویسٹ تھی، جس پر عدن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں اس کو اس کی مرضی کے خلاف بھی چھونا چاہتا تھا، اس لیے ایک دم سے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ وہ اپنا سانس بحال کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو اس کی نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتے ہوئے بولی، لیکن اسے دیکھنے سے پرہیز کیا۔ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ اس نے ہاتھ کی انگلی سے اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، نظریں بس دور جھکی ہوئی تھیں۔ کس چیز کا ڈر ہے مستجاب؟ نظر اٹھا کر میری طرف دیکھو، عدن نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ تو ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہے بندہ، بتا کر نہیں آ سکتا؟ یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا؟ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپوز کر چکی تھی۔ اگر بتا کر آتا تو یہ سرپرائز کیسے دیکھتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے مستجاب، تمہیں دیکھنے کی بھوک تھی، وہ پوری ہو گئی، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا روکھا سوکھا ملن تو کبھی ہوگا نہیں مستجاب حیدر۔ وہ اسے معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اجازت ہے؟ تمہارے پاس سو سکتا ہوں؟ کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گا۔ اس نے اجازت تک نظروں سے دیکھا۔ ہاں، تم سو جاؤ ادھر، میں صوفے پہ سو جاتی ہوں۔ اس بات پر عدن نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ وہ تو اس کی باہوں میں سکون ڈھونڈنے آیا تھا۔ ایک دم سے کچھ فاصلہ کرتے ہوئے وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، جس پر وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنے فلیٹ میں جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہوگی، وہ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ اب کیا ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ ناراض ہو کر نہیں جا رہا، بس تھوڑا سا دکھ ہے تمہاری بات سن کے۔
کیا مجھ پر اعتماد نہیں؟ میں نے آج تمہاری آنکھوں میں ایک بلا وجہ کا ڈر دیکھا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کس چیز کا ڈر ہے۔ تمہاری آنکھوں سے ہر خوف، ہر ڈر کو مٹا دینا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر اس کے گال کو تھپ تھپا کر ایک دم سے وہ دروازہ کھول کر اپنے سامان لے کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور تسلیم بھی اس کے اس طرح جانے پر اپنی جگہ پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ کیوں جا رہا ہے ابھی؟ وہ مستجاب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جانے دے ماما، اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا تلخ لہجے میں بولی۔ دل میں تو ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی، اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اس نے اس پیارے سے انسان کو تکلیف پہنچائی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دھڑکنوں کی دھڑکنے کی وجہ بن چکا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈر رہی عدن، میں تو اپنے آپ سے ڈر رہی ہوں، کہیں دھڑکنوں کا پاگل پن تم پر آیا نہ کر دوں۔ وہ بیڈ پر گرنے سے انداز میں بیٹھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ماما، آپ کی بیٹی آپ سے کیے گئے وعدے اور عدن کی محبت میں پس رہی ہے۔ اذیت در اذیت تھی جس سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ صبح نماز پڑھ کر ایکسرسائز کرنے چلی گئی، کیونکہ یہ اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ رضا بخاری تھوڑا لیٹ اٹھا تھا۔ جب وہ ایکسرسائز کرنے آیا تو وہ ڈھیلا ڈھالا بلو کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے بڑے احمناک سے ایکسرسائز کر رہی تھی۔ اس کی آمد پر اس نے کوئی اتنا خاص دھیان نہ لیا۔ رضا اس کے پھولے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایکسرسائز کرنے لگ گیا۔ ایکسرسائز مشین سے اتر کر وہ اپنا چہرہ ٹاول سے صاف کرنے لگی۔ اس کا چہرہ چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ کالے بال کیچر میں مقیم تھے، جن کی کچھ لٹیں نکل کر چہرے کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، ایک بہت خوبصورت سا منظر پیش کر رہی تھی۔ آج کراٹو کی پریکٹس نہیں کرنی کیا؟ وہ دروازے کے پاس گئی تو پیچھے سے رضا بخاری کی آواز آئی، جس پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، مختصر سا جواب آیا۔ رضا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے کوئی ناراض سی معصوم بچی لگی۔ وہ تقریباً 11 سال رضا بخاری سے چھوٹی تھی۔ پوچھو گی نہیں میرا اسلام آباد کا ٹرپ کیسا رہا؟ وہ ایکسرسائز مشین سے اتر کر ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ اچھا ہی ہوگا، وہ نارمل لہجے میں بولی۔ بہت اچھا ٹرپ رہا میرا۔ میں نے ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس سے ہمیں بہت منافع ہوگا۔ وہ اسے وضاحت دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے وضاحت دے رہا تھا۔ یہ وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ شاید وہ اس کی ناراضگی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت، وہ خوشی سے بولی۔ میں ذرا ناشتہ بنا لوں۔ یہ کہہ کر وہ ایکسرسائز ہال نما کمرے سے باہر نکل گئی۔ رضا بخاری یہ سوچنے لگ گیا کہ اس لڑکی نے مجھ جیسے خالی انسان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر خود کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب وہ اندر گیا تو وہ فریش ہو چکی تھی اور حنان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ رضا بخاری بھی فریش ہو کر نیچے آیا تو اس کے سامنے اس نے ناشتہ رکھا اور خود بھی ناشتہ کرنے لگ گئی۔ چینل کے لیے کچھ نئے نیو اینکرز کی ضرورت ہے، اس لیے تم آج ان کا انٹرویو کر لینا، رضا بخاری سلائس کے اوپر بٹر لگاتے ہوئے بولا۔ اوکے، آپ آفس نہیں آئیں گے کیا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی کہ 5 دن
تو پہلے ہی آفس سے چھٹی کر چکا تھا اور اب تو اس کا رضا کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ ضروری کام سے جانا پڑ جائے، اس لیے تم ہی ان کا انٹرویو کر لینا۔ وہ اب جوس کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے بولا۔ اس پر وہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اس نے کدھر جانا ہے، کیونکہ اتنا حق تو رضا نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ پاپا، میں اب آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ پہلے ہی اتنے دنوں بعد گھر آئے ہیں، حنان منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ تو جائشہ کو لگا کہ حنان نے اس کے منہ کی بات چھین لی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا رہا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور حنان کو پیار کرتے ہوئے فون کان سے لگاتا ہوا باہر چلا گیا۔ جائشہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ اپنے آنسوں کو اندر اتارتے ہوئے حنان کو اسکول بیگ پہنایا اور اپنا بیگ اور ضروری فائلز اٹھا کر وہ بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جہاں پر مدثر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر ادن گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ میں گھل رہا تھا کہ اس کی محبت اور اعتماد میں کیا کمی رہ گئی تھی جو اس کی مستجاب اس طرح ڈر رہی ہے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے آ کر رکی تو اسے ہوش آیا، کرایہ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور اپنا سامان اٹھا کر اپنے فلیٹ کی طرف بڑھا۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ عدن جب بھی ادھر آتا تو استعمال کرتا۔ اس فلیٹ کو بند ہوئے اب تو کافی مہینے ہو چکے تھے، کیونکہ وہ کافی دیر بعد آیا تھا۔ فلیٹ کی حالت دیکھ کر عدن کو مزید غصہ آ گیا، کیونکہ جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور اس کی کافی صفائی ہونے والی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور اٹھا اٹھا کر چیزیں پھینکنے لگ گیا۔ اسی ٹائم اس کے موبائل پر بیل ہوئی تو وہ حیران نہ ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے کال ضرور کرے گی۔ ہاں بولو۔ لہجہ بالکل نارمل تھا، جس سے وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ وہ اس پر کس حد تک غصہ ہے۔ پہنچ گئے فلیٹ میں؟ اس کی آواز سن کر ایک لمحے کو عدن ٹھٹکا، کیونکہ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اس کی کیفیت نوٹ کر چکا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ لہجے کو نارمل بناتے ہوئے بولی۔ تمہاری آواز کیوں بھاری ہو رہی ہے، جیسے کہ تم روئی ہو؟ اس نے یہ کہا تو مستجاب جو اپنے اوپر بند باندھا تھا پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ ہونکوں کی طرح کبھی فون دیکھ رہا تھا اور کبھی اس کی آواز سن رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا۔ تم ناراض ہو کر جو چلے گئے ہو، اس نے رونے کے درمیان کہا تو ایک مسکراہٹ عدن کے چہرے پر آئی۔ میری ناراضگی کی پرواہ ہے کیا؟ اب اس نے یہ سوال کیا تو آگے سے چپ کر گئی اور اپنے بے اختیار رونے پر اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ابھی چپ کر کے سو جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اگر تم چپ نہ کی تو میں ادھر آ کر اپنے طریقے سے تمہیں چپ کرواؤں گا، جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ عدن نے بالکل نارمل لہجے میں کہا تو مستجاب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ٹھیک ہے، میں چپ کر گئی ہوں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی تو عدن کا کہکا بے ساختہ تھا۔
کس چیز کا ڈر ہے تمہیں مستجاب؟ ہمارے نکاح کو 1 سال ہونے والا ہے مائی ڈیئر، لیکن آج جو ڈر میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے وہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ چلو اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، میں ابھی سونا چاہتا ہوں۔ اپنی شکل دکھاؤ اور فون بند کر کے آرام سے سو جاؤ۔ وہ دونوں آڈیو کال پر بات کر رہے تھے۔ اس کی اس فرمائش پر وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگ گئی کہ وہ کیا کرے۔ اب اتنی دور بیٹھی بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ تو کچھ ایسا ویسا ہی نہیں کیا مستجاب۔ وہ اسے صاف صاف بولا تو اس نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کر کے کیمرہ آن کر دیا۔ تو ادن کتنی ہی دیر تک اس کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ کیا وہ اس کی زندگی میں بے حد اہمیت کا حاصل کر چکا ہے، لیکن وہ اس کی خوف کی وجہ سوچ کر الجھ کر رہ گیا۔ اب بالکل بھی کوئی ٹینشن نہیں لینی تم نے، میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، اور چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کیوں ٹینشن لوں گی تمہارے ناراض ہونے کی؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ تو ایدن حیدر بے ساختہ ہنسنے لگا، جس پر مستجاب نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ ٹھیک ہے میں سونے لگی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور ادن کتنی ہی دیر تک فون کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اب اس کو گھر کی اس حالت پر بھی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی سی کمرے کی صفائی کر کے وہ پرسکون ہو کر لیٹ گیا، اور مستجاب بھی پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ یہ محبت کا اعجاز ہے کہ محبوب راضی ہو تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اور ایک ذرا سی بے توجہی پرسکون سا انسان بھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ نمبر دے کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تقریباً 2 دفعہ اس نے کال کاٹ دی، لیکن چوتھی دفعہ تنگ آ کر اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا پرابلم ہے روحی؟ کیوں بار بار فون کر رہی ہو؟ وہ بیزاری کی سا بولا۔ تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا ہے، یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ لیکن میری اس وقت پرابلم یہ ہے کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ وہ غصے سے بولا۔ تمہاری پرابلم سے بڑی میری پرابلم ہے ارسلان، اور میں اسے حل کرنا چاہ رہی ہوں۔ بتاؤ کہاں ملنے آؤں؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے بولی۔ روحی اپنے کام سے کام رکھو، مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تنگ آ کر بولا۔ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسائے بیٹھے ہیں۔ اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں؟ آج سے 5 سال پہلے تم میرے ساتھ الجھنا چاہ رہے تھے، اور اب میں تمہارے ساتھ الجھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو میر ارسلان کو اس کا کہہ کر زہر لگا۔ گو ٹو ہیل! یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور غصے سے کھولتا ہوا فائلوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کے کیبن کا دروازہ کھلا، اور ہیل کے ٹک ٹک کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ براؤن کلر کی سلیو لیس شرٹ، بلیک کلر کی جینز پہنے، میک اپ سے سجے خوبصورت چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سر، میں نے میڈم کو کافی منع کیا، لیکن یہ منع نہیں ہوئی۔ یہ کہتی ہیں
کہ میر ارسلان صاحب میرے منگیتر ہیں، تم مجھے کیسے روک سکتی ہو؟ اس کی سیکرٹری نے آ کر لاچارگی سے کہا تو اس نے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی سیکرٹری چلی گئی تو میر ارسلان نے شعلہ بار نگاہوں سے روحی کو گھورا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ کیا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے دانت چباتے ہوئے بولا۔ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا میری جان۔ تم نے 2 سوال کیے ہیں، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تم سے ملنے آئی ہوں، اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے میں تمہیں چاہتی ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے بولی تو میر ارسلان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کتنی بے شرم لڑکی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، پھر بھی ٹیٹو کی طرح میرے پیچھے آ رہی ہو۔ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بے شرمی کی بات چلے گی تو بات بہت دور تک جائے گی میر ارسلان۔ آج سے 5 سال پہلے تمہیں میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے شرم نہ آئی؟ مجھے تو یہ بات بچپن سے بتائی گئی تھی کہ یہ شخص صرف میرا ہے۔ میں نے صرف اس لیے تمہاری پیش قدمی کا جواب مثبت دیا تھا کہ تم میرے ہم سفر بنو گے، لیکن تم نے میرے جذبات سے کھیل کر کہاں کہاں نہیں پینگیں بڑھائیں۔ میر ارسلان، میں تمہیں اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن تم تو پورے پلے بوائے بن گئے۔ اب جب مجھے پتا چل گیا کہ تم نے محبت میں ٹھوکر کھائی ہے، شاید تمہیں احساس ہو کہ جب محبت میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے تو انسان پر کیا گزرتی ہے، لیکن تم نے تو ٹھوکر کھا کر بھی کچھ نہیں سیکھا۔ وہ اسے آئینہ دکھاتے ہوئے بولی تو میر ارسلان کے چہرے پر ایک اذیت ناک تاثرات ابھرے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرو گی میں تمہیں نہیں مل پاؤں گا روحی۔ وہ اب نرم لہجے میں بولا تو وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ آج سے 5 سال پہلے جو بیج محبت کا تم نے میرے دل میں بویا تھا، وہ آج تناور درخت بن چکا ہے، جس کو میں چاہ کر بھی نہیں کاٹ سکتی، لیکن اپنی شارک ضرور کاٹ سکتی ہوں۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے اس کا کوئی جنونی لڑکی لگی۔ اچھا، تمہارے ساتھ غلط کیا ہے تو مجھے سزا بھی مل گئی ہے، اب اتنا میں برا ہوں تو میری جان چھوڑ دو پلیز۔ کیوں بار بار میرے پیچھے آ رہی ہو؟ میر ارسلان نے اس کی طرف اپنی پیٹھ موڑتے ہوئے بولا۔ جان سے گزر جاؤں گی لیکن تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ 2 آپشن ہیں تمہارے پاس، میری اور اپنی شادی کی تیاری شروع کر دو یا میرے جنازے کی تیاری۔ وہ میر ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو میر ارسلان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اور وہ یہ سب کہہ کر جا چکی تو میر ارسلان کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ جائشہ آج کل ریپ کیسز کے اوپر پروگرام کر رہی تھی اور کافی ڈسٹرب تھی، اوپر سے رضا بخاری کی بے توجہی، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ آج ہفتہ تھا اور جائشہ کا ٹی وی پر پروگرام نہیں آنا تھا، اس لیے وہ جلد ہی گھر آ گئی۔ رات کو رضا گھر لوٹا تو ان دونوں کو تیار ہونے کا بولا۔ حنان نے یہ سن کر کافی خوش ہوا، جبکہ جائشہ ویسے ہی گمسم تھی۔ جائشہ، جا کر تیار ہو جاؤ، رضا اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہوں کہہ کر کمرے میں آ گئی، جبکہ وہ بھی فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گرے کلر کا ہلکی سی کڑھائی والا سوٹ پہن کر وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا اور اوپر سکارف لیا،
میک اپ کے نام پر ہلکی سی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی اور آنکھوں میں کاجل ڈالا۔ حنان کو تیار کر کے وہ کمرے سے باہر آئی تو رضا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ رضا انہیں بہت اچھے ریسٹورینٹ میں لے گیا جہاں پر ان سب نے کھانا کھایا، لیکن جائشہ بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ رضا اسے نوٹ کر کر بھی انجان بنا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حنان کو پلے لینڈ لے گئے تو وہ بہت خوش ہوا۔ حنان کھیل رہا تھا جبکہ وہ دونوں ایک سائڈ پر ہو کر اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ جائشہ، کیا ہوا؟ کل سے کوئی بات نہیں کر رہی تم؟ رضا بخاری آخر پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں سر، بس ایسے ہی۔ وہ دور کھڑے حنان کو کھیلتے دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی۔ رضا بخاری کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ جائشہ، تم اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہو، جب چاہے فیصلہ لے سکتی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ رضا بخاری اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب تو تھوڑا بہت وہ سمجھ چکی تھی، لیکن رضا سے وضاحت چاہتی تھی۔ مطلب یہ، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو۔ وہ صاف صاف بولا تو وہ اسے سرخ انگارہ آنکھیں کر کے دیکھنے لگی۔ جائشہ کی منزل اس کے پاس کھڑی ہے، نہ اس منزل کے آگے کچھ ہے اور نہ پیچھے کچھ ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ تو ایک لمحے کے لیے رضا کچھ نہ بول سکا۔ کیوں خود کو اتنی اذیتوں میں گھیر رہی ہو جائشہ؟ رضا دکھ سے بولا۔ مجھے ان اذیتوں میں بھی خوشی ہے۔ وہ اس کو لاجواب کرتے ہوئے حنان کی طرف چلی گئی، جو اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنی پاس آنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ حنان کو جھولے میں بٹھا کر آئی تو رضا کو اپنی جگہ متفکر پایا۔ سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ریپ کیسز کی وجہ سے میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں۔ وہ اپنی پریشانی بتاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ رضا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جائشہ، اب یہ تمہارا پروفیشن ہے، اگر تم اسے لے کر پریشان ہوگی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ جی سر، کوشش تو یہی کرتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر وہ رضا کو بہت کچھ سنا گئی تھی، جس کا ادراک رضا بخاری جیسے گھاک انسان کو بھی تھا۔ سر، ویسے پورے میڈیا میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ رضا بخاری جیسا تیز انسان پورے میڈیا میں موجود نہیں ہے۔ اب وہ نارمل لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولی تو رضا کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، یہ کس نے بولا؟ وہ پرتجسس انداز میں بولا۔ اخبارات میں آپ کے لیے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے تھوڑے سے عرصے میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے۔ وہ اسے وضاحت دیتے ہوئے بولی، تمہیں پتا ہے، اگر کوئی بھی کام آپ شروع کریں، اگر اس کو پوری لگن اور محنت سے کرے تو آپ کو ترقی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے جب اس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا تو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اپنے آپ پر بہت یقین تھا اور میری اس کامیابی کے پیچھے رانیہ کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ وہ ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ رانیہ کا ذکر کرتے ہوئے رضا کے چہرے پر اذیت ناک تاثرات ابھرے، جو جائشہ کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کی رانیہ
میں ایک بہت اچھی روح تھی، اور جو لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں وہ انہیں شاید جلد ہی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ وہ تسلی امیز انداز میں بولی، ہاں شاید، کاش اس کے ساتھ میری روح بھی نکل جاتی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تو جائشہ کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ سر، آپ کتنے ناشکر انسان ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت بیٹا اللہ نے آپ کو دیا، آپ کے جانے کے بعد اس کا کیا بنتا؟ وہ رضا کو غصے اور افسوس سے دیکھتے ہوئے بولی، جائشہ، رانیہ کے بغیر زندگی بہت اذیت ناک ہے۔ رضا بخاری بے اختیاری میں اپنا دل کا حال کھول گیا تھا۔ سر، زندگی کی خوبصورتیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں کہتی ہوئی حنان کی طرف بڑھ گئی، جبکہ جائشہ کی اس قدر صبر اور ہمت پر رضا دل ہی دل میں اس سے بڑا متاثر ہوا تھا، کیونکہ دیکھنے میں وہ لڑکی بڑی بے صبری سے تھی اور اس نے اپنا امیج بھی یہی بنایا ہوا تھا۔ دوسرے دن عدن نے مستجاب کو ہاسپٹل سے پک کیا اور ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے لے گیا۔ کیسا گزرا دن؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، بہت اچھا۔ وہ ٹیبل کو اپنے ناخنوں سے کھرچتے ہوئے بولی، تو عدن حیدر کو اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کچھ یاد آیا، تو وہ اپنے پینٹ کی پاکٹ سے کچھ نکالنے لگا۔ ایک چھوٹی سی ڈیپی میں ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، جو اس نے نکال کر مستجاب کے ہاتھوں میں پہنا دی، تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے عدن؟ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر انگوٹھی بہت جچ رہی تھی۔ انگوٹھی پر چھوٹا سا اے اور ایم لکھا ہوا تھا۔ یار، تمہارے لیے اچھی لگی اور لے لی، کیوں پسند نہیں آئی؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، بہت پیاری ہے، اسے حقیقت میں بہت پسند آئی تھی۔ اس کے اوپر تمہارے اور میرے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا ہے، ایم۔ اردو میں ترجمہ کریں تو کیسا حسین اتفاق ہے۔ وہ زومعنی انداز میں بولا، اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا تو چپ کر گیا، اور وہ سوچنے لگی کہ ایم سے کیا مراد ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے سمجھ آیا، یعنی تم ہو تو میں ہوں تو تم ہو۔ یہ سوچتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ تمہاری ٹکٹ کب تک کرواؤں؟ وہ فرائی چکن پر چھری اور کانٹا چلاتے ہوئے بولا، تو ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو کر رہ گئی۔ عدن، ابھی کچھ دن اور میرا یہاں سٹے ہوگا۔ وہ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے بولی۔ اتنے میں اس کی موبائل پر ماما کی کال آئی۔ جی ماما، بس تھوڑی دیر میں نکل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کہاں جا رہی ہو محترمہ؟ میں آج تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ عدنی سے دیکھتے ہوئے بولا، کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہو؟ وہ اسے ناسمجھی کے عالم میں دیکھتے ہوئے بولی، اپنے فلیٹ میں، اور کہاں؟ وہ نارمل سے انداز میں بولا، تو مستجاب بڑی پریشان ہو گئی، جس کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیا۔ عدن، ماما اکیلی ہوتی ہیں، میں انہیں اکیلے چھوڑ کر کیسے تمہارے ساتھ آؤں؟ اس سے جو جواب بن پڑا اس نے دے دیا۔ ماما اکیلی ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اور یہ تمہارا گریس
میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے تمہیں؟ اب وہ تھوڑا غصے سے بولا، عدن تمہارا غصہ بلا وجہ کا ہے۔ مجھے نہ پا کر ماما پریشان ہوتی ہیں اور میں انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسے مطمئن کرنا چاہا لیکن وہ مطمئن نہ ہوا۔ ایک دم سے عدن کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے تو مستجاب کو ایک نئی ٹینشن نے آ گھیرا۔ کھانا کھا کر وہ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھا اور مستجاب بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پورا رستہ خاموشی سے کٹا۔ عدن نے ابھی اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ مستجاب نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار کر کوئی بھی بات کیے بغیر سن سے گاڑی بھگا لے گیا اور اس کی ناراضگی پر مستجاب کی جان جوخم میں چلی گئی تھی۔ وہ جلد دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو ماں کو منتظر پایا۔ کھانا لگاؤں؟ وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی، نہیں ماما، کھانا میں کھا کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ سامنے ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تسلیم اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں ماما، بس تھک گئی ہوں۔ وہ اپنے سر کو دوپٹے سے آزاد کرتے ہوئے بولی، عدن سے ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی، ابھی اسی کے ساتھ کھانا کھا کر آ رہی ہوں۔ وہ پال کھول کر ان میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، ماما کچھ دیر آرام کرنا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن عدن کی ناراضگی سے دل کو چین کہاں تھا۔ فریش ہو کر کپڑے چینج کیے اور اپنے بیڈ پر گر گئی، لیکن دل بہت بیکل ہو رہا تھا۔ عدن کو فون کیا جو اس نے اٹینڈ نہیں کیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدن نے جان بوجھ کر اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ جتنا وہ اس کے لیے تڑپا تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی اس کے لیے تڑپے۔ تم سے ملنے صبح آؤں گی، اس نے اپنے فلیٹ کا ایڈریس سینڈ کر دو۔ اس نے میسج پر پوچھا تو عدن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ پھر اس نے اپنے فلیٹ کا ایڈریس سینڈ کر دیا اور پرسکون سا ہو کر لیٹ گیا۔ لیکن مستجاب کے دل کو اب چین کہاں تھا۔ تم نے سرپرائز دیا نا مجھے، اب میں بھی تمہیں سرپرائز دوں گی۔ وہ تیار ہو کر ماں سے پہلی دفعہ جھوٹ بول کر اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہے کہہ کر گھر سے نکلی۔ جیش اپنے کام میں بزی تھی کہ اس کے ملازم نے روحی کے آنے کا بتایا تو وہ اچنبے کا شکار ہوئی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو، یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو گئی، لیکن ذہن روحی اور میر ارسلان کی طرف تھا۔ میر ارسلان نہیں مانا، اس لیے میرے پاس آئی ہیں۔ اب میں اسے کیا کہوں؟ یہ سوچتے ہوئے تفکر کی لکیریں اس کے چہرے پر نمودار ہوئیں۔ اتنے میں روحی اس کے کمرے میں آ گئی۔ کیسی ہیں مس جائشہ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے انٹر کام ملازم کو چائے لانے کا بولا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں مس جائشہ۔ روحی بہت افسردہ لگ رہی تھی، جس پر جائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، خوبصورت آنکھیں جن کو سجا کر اور بھی خوبصورت بنایا گیا تھا، ناک میں چمکتی ہوئی ڈائمنڈ کی لونگ اس کے چہرے کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ گولڈن براؤن بال جو اس پر بڑے جچ رہے تھے، وہ کہیں سے بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میر ارسلان نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔
میں آخری دفعہ آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میر ارسلان کو منا سکتی ہیں۔ وہ جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیں میں نے خود میر ارسلان سے شادی سے انکار کیا ہے، تو وہ کیسے میری بات مان سکتا ہے؟ جائشہ نے بے بسی سے کہا، کیوں نہیں، وہ مان سکتا ہے۔ وہ ضدی انداز میں بولی، پلیز آپ میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ اب کہ وہ تھوڑا سختی سے بولی، مس جائشہ میں اس سے اپنی محبت کی بھی نہیں مانگ رہی ہوں، کیونکہ میں ایک بہت اناپرست لڑکی ہوں، لیکن یہ بیج اس نے خود میرے دل میں بویا تھا۔ میں اپنا وہ حق مانگ رہی ہوں جس کو دینے سے اس نے بڑی خیانت کی ہے میرے ساتھ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں سے وضاحت دیتے ہوئے بولی، اتنے میں ملازم چائے اور دیگر لوازمات لے کر آ گیا تو جائشہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے ایک اہنکار بھرا، ایک خیانت کار شخص سے آپ کیا توقع کر سکتی ہیں؟ اس نے سمجھانے کے لیے ایک اور دلیل دی، لیکن اس خیانت کار شخص میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ آپ سے محبت کرنے کے بعد وہ آپ سے بہت سنسیئر تھا۔ اگر آپ اس سے شادی کر لیتی تو میں کبھی بھی اس کی زندگی میں نہ آتی۔ اب وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ محبت کرتی ہوں نا اس سے، اب سے نہیں بچپن سے۔ روحی بھی اپنے نام کی ایک تھی، کہاں اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والی تھی۔ میں بہت کنفیوز ہوں مس روحی، جاشا چائے کا کپ لبوں کو لگاتے ہوئے بولی اور اسے بھی پیش کیا جو اس نے اٹھا لیا۔ جائشہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر میرا ارسلان مجھے نہ ملا تو میں جان ہار دوں گی، اور یہ بریکنگ نیوز آپ کے چینل پر بھی چلے گی۔ وہ ٹھوس اور اٹل لہجے میں بولی۔ جائشہ کی اس کی آنکھوں سے اس کے ارادوں کا پتہ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں میر ارسلان سے ابھی بات کرتی ہوں، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی۔ جائشہ نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی یہ پیاری لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ ویسے اتنا جنون اچھا نہیں ہوتا مس روحی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ آپ نے شاید محبت نہیں کی، یا ہو سکتا ہے اس لیے تو آپ نے میر ارسلان جیسے شاندار انسان کو ریجیکٹ کیا۔ میں آپ کے ہسبینڈ کو دیکھنا چاہ رہی ہوں جس کے لیے آپ نے میر ارسلان کو ٹھکرایا تھا۔ وہ جائشہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی تو جائشہ مسکرا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد رضا اس کے کیبن میں آیا تو ایک انجان لڑکی کو اس طرح بے تکلفی سے اس کے کیبن میں بیٹھے دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا۔ میٹ مائی ہسبینڈ رضا بخاری۔ جائشہ رضا بخاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، نائٹ یو میٹ یو مسٹر رضا بخاری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو رضا نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ رات کو تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے باقی کا کام سنبھال لینا۔ وہ جائشہ کو دیکھتے ہوئے کہہ کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ آپ کی چوائس بھی بڑی زبردست ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ کچھ مغرور لگے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ بالکل بھی مغرور نہیں ہیں، ان میں بس ذرا کم بولتے ہیں۔ جائشہ نے اپنے شوہر کا دفاع کیا۔ ٹھیک ہے چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جائشہ سے ہاتھ ملانے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ جائشہ نے ٹائم دیکھا تو اس کے پروگرام میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میر ارسلان سے مل سکتی ہیں۔
وہ اپنا بیگ اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیونگ تو وہ سیکھ چکی تھی۔ میر ارسلان نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا، اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ تم اور یہاں، یہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تو جائشہ نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ میر ارسلان، اتنی بیتابی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تو مجھے پتا ہے مائی ڈیئر، کہو کیسے آنا ہو، کیا پیو گی؟ میر ارسلان سنبھلتے ہوئے بولا، ابھی چائے پی کر آئی ہوں، کچھ بھی نہیں پیوں گی، بس تم سے ایک ضروری بات کرنی آئی ہوں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پر اعتماد طریقے سے بولی۔ تو میر ارسلان سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا بات کرنے آئی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں روحی کا خیال آیا۔ اگر تم روحی کی سفارش کرنے آئی ہو تو پلیز چلی جاؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ میر ارسلان، تمہیں زندگی میں آگے تو بڑھنا ہی ہے نا، کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے، تو کیوں نہ اس لڑکی سے شادی کرو جو تمہیں دل و جان سے چاہتی ہے، آج سے نہیں بچپن سے چاہتی ہے۔ وہ اسے ٹھوس دلیل دیتے ہوئے بولی، تو اس کے چہرے پر ایک احتجاجی مسکراہٹ ابھری۔ اس کا مطلب فل سفارش کا پروگرام بنا کر آئی ہو، محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کوئی شک ہے؟ کہو تو جان دے دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اعتماد طریقے سے بولا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو، جان دو نہیں بلکہ کسی کی جان بچاؤ۔ اس لڑکی کا تم جنون ہو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں نہ پا کر وہ اس جنون میں اپنی زندگی ہی ہار دے۔ اس لیے تمہیں اس کی محبت کا واسطہ، جو تم سے محبت کرتے ہیں، اس کی زندگی بچا لو۔ وہ ملتے جائیے انداز میں بولی، تو تھوڑی دیر بعد میر ارسلان خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہتی ہو ویسا ہی ہوگا جائشہ۔ یہ کہتے ہوئے میر ارسلان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری جو جائشہ کی آنکھوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ I'm sorry میر ارسلان، اگر رضا بخاری میرے دل میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری محبت کو نہ ٹھکراتی۔ جائشہ اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی، تم رضا بخاری کے دل میں نہیں ہو جائشہ، تم خوش نہیں ہو جائشہ، تمہاری آنکھوں میں وہ رونق نہیں ہے جو اپنی محبت کو پا کر ہوتی ہے۔ وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے تو جائشہ ششدر ہی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں میر ارسلان، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب میری بات کا جواب دے کر جاؤ، وہ اس کے سامنے آ کر بولا۔ ہاں، نہیں ہوں میں رضا بخاری کے دل میں، یہی سننا چاہتے ہو نا تم، تو یہ سچ ہے، جائشہ اب کے غصے میں بولی۔ کیا تمہارے پاس کوئی منتر وغیرہ نہیں ہے جو اس پر پڑھو، اس پر حق جماؤ، ہر بات میں، ہر لمحہ؟ اتنی تو پیاری ہو، وہ کیسے تمہیں اگنور کر سکتا ہے؟ وہ بھی اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جیسے تم روحی کو اگنور کر رہے ہو، کیا وہ کم پیاری ہے؟ جائشہ نے بھی اسے ایسا ہی جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ چپ رہا۔ میرا اور روحی کا معاملہ اور قسم کا ہے جائشہ، تم رضا بخاری کو قابو کرو، میں تمہیں ٹرکس دوں گا کیونکہ میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میر ارسلان نے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔
مجھے کوئی بھی ٹرک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے اور میں اسی انتظار میں ہوں۔ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ وقت کا انتظار کرو گی تو بوڑھی ہو جاؤ گی، جوانی ایسے ہی نکل جائے گی۔ اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرو۔ میں نہیں کہتا تم ماڈرن بنو، لیکن رضا کے سامنے تم بن ہی سکتی ہو نا۔ اپنی فطری حیا کو دور کرو۔ وہ تمہارا ہسبینڈ ہے، اس پر حق جماؤ، اس سے حق لو۔ میر ارسلان اس سے ابھارتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ لگتا ہے کافی لڑکیوں کو ٹریننگ دے چکے ہو شوہر کو قابو کرنے کی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ کسی لڑکی کو نہیں، صرف تمہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہارے مشوروں پر کچھ سوچوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے خدا حافظ کہہ کر اس کے آفس سے باہر نکل آئی۔ میر ارسلان کی کہی ہوئی باتوں نے اس کے اندر ایک جنگ چھیڑ دی تھی۔ جینی کو جب عدن کی آمد کا معلوم ہوا تو وہ اسی وقت اس سے ملنے اس کے فلیٹ میں چلی آئی۔ عدن اسے سامنے دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوا ہوں؟ اسے دیکھ کر بولا تو جینی دیوانہ وار اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اس کے چہرے پر جگہ جگہ بوسہ دینے لگی۔ پلیز جینی، لیو می۔ عدن اس کی دیوانگی پر پریشان ہو کر رہ گیا۔ تمہیں پتا ہے تمہیں کتنی دیر بعد دیکھ رہی ہوں؟ تم بہت برے ہو۔ اپنی شادی کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کے چہرے کو وار فتکی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بس کام میں بزی تھا اور ایمرجنسی میں ہی ہوئی میری شادی۔ وہ اس سے دور ہٹتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ تمہاری مرضی سے یہ شادی نہیں ہوئی؟ اب وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری مرضی سے ہی ہوئی ہے، بس ذرا جلدی میں ہوئی تھی، اسی لیے تو میں نہیں بتا سکا۔ وہ اسے کچھ بھی ایسا ویسا بتانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ اس کے قریب آئے۔ کافی پیو گی؟ اس نے اسے پوچھا تو جینی نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے لیے کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھا۔ ادھر مستجاب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جب عدن اسے دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے روک کر گاڑی کو لاک لگا کر باہر نکلی اور فلیٹ کی جانب بڑھی۔ بیل پر ہاتھ رکھنے لگی تھی کہ دروازہ کھلا ملا۔ وہ بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ عدن کافی بنا رہا تھا اور آج جینی سے دیوانہ وار دیکھتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور اس سے لپٹ گئی اور دیوانہ وار اس سے پیار کرنے لگی۔ اس افتاد پر عدن تو بوکھلا ہی گیا تھا۔ مستجاب نے اسے کمرے میں نہ پا کر کچن کا رخ کیا اور جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کچھ لمحے تک تو مستجاب جینی کو عدن کے گلے میں دیکھ کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ عدن کی نظر مستجاب پر گئی تو اس نے جینی کو فوراً پیچھے ہٹایا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ بھی پریشان ہو گیا کہ وہ مستجاب کو کیا کہے، لیکن پھر کچھ سوچتا ہوا مستجاب کے قریب آیا اور اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میٹ مائی بیوٹیفل وائف مستجاب حیدر، وہ جینی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ فوراً مستجاب کی طرف لپکی، اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر سویٹ آف یو۔ اس کے گلے سے لگنے سے عدن کی کلون کی مہک نے اسے بری طرح گھیرا۔ وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی لیکن مروتاً نبھانے کے لیے کچھ دیر کھڑی رہی۔ لیڈیز، آپ دونوں اندر چل کر بیٹھے، میں آپ دونوں کے لیے کافی لے کر آتا ہوں۔ عدن بالکل نارمل تھا، ایسا کہ جیسا کچھ ہوا ہی نہیں۔
اور مستجاب کے اندر تو آندھی اور طوفان کے جگڑ چل رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، کچھ بھی نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی لے آیا، جو جینی نے تو اس سے باتیں کرتے ہوئے بڑے مزے سے پی، لیکن اس کے حلق سے ایک گھونٹ بھی نہ اترا۔ عدن سارا کچھ نوٹ کر رہا تھا، اس کی خاموشی، اس کے چہرے کی بدلتی رنگت، دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکشن دیتی ہے۔ جینی نے بھی اس کی خاموشی محسوس کی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ عدن نے ایک کپ اٹھا کر کچن میں رکھے اور اس کی طرف آیا، لیکن وہ گھر جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ بیٹھو نا، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، شاید میں بڑے غلط وقت پر آ گئی تھی، مجھے اب چلنا چاہیے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اب غلط وقت پر آ ہی گئی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو مستجاب کو اس وقت زہر لگی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تو عدن نے اسے کا راستہ روک لیا۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا مسز، اب وقت خراب کیا ہے تو ٹھیک بھی تم کرو گی۔ وہ شاید اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایسا کہا، اور مستجاب کے صبر کی حد بس یہاں تک تھی۔ کیا کروں؟ اس کی طرح تم سے پیار کروں تاکہ تمہارا وقت ٹھیک ہو جائے؟ وہ اس کی آنکھوں میں شعلے لیے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ عدن کا رات کی خاموشی میں ایک زبردست قہقہ گونجا۔ حرج بھی کوئی نہیں ہے اس میں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ تو مستجاب نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ عدن، میرے رستے سے ہٹو، مجھے گھر جانا ہے، وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے انجوائمنٹ کے رستے میں آئی ہو، تھوڑا سا انٹرٹین ہی کر دو۔ عدن شاید آج اس کے ضبط کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ انٹرٹینمنٹ چاہیے تمہیں؟ ہاں، وہ غصے سے ابرو جھکا کر بولی۔ وائی ناٹ؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تو ایک لمحے میں اس نے پر اختیار کھو دیا اور کچن کی طرف تیزی سے بڑھی۔ جو کپ عدن ابھی کچن میں رکھ کے آیا تھا، ان کو اٹھا کر کچن میں پٹک دیا۔ اب اس کا رخ سنک کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ پورے گھر کا حشر نشر کر چکی تھی، ایسے جیسے اس میں کوئی جنون بھر گیا تھا۔ عدن نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ انٹرٹینمنٹ چاہیے تمہیں؟ لے لو انٹرٹینمنٹ۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور عدن اس نازک سی جان کو اس قدر غصے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن عدن تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ میرے پورے گھر کا حشر نشر کر دیا ہے، میں اکیلا تو صفائی نہیں کر سکتا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو بھی میرے ساتھ دینا ہوگا، وہ اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں ہنوز شرارت تھی۔ عدن جو سلیپرز پہنتے ہوئے کھڑا تھا، مستجاب نے اپنی ہیل اٹھا کر اس کے پاؤں پر زور سے دے ماری، جس سے ایک لمحے کے لیے تو عدن کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ بہت ظالم لڑکی ہو یار، اتنا غصہ، وہ اپنے پاؤں کو سہلاتے ہوئے بولا، جہاں پر ہیل کا نشان پڑ چکا تھا۔ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے جتنا تم ہار ری ایکشن دے رہی ہو۔ عدن کے چہرے پر اب ہلکا سا غصہ تھا۔ میں بھی کسی کی باہوں میں ایسے ہی جاؤں تو کیا خیال ہوگا مسٹر عدن صاحب؟ وہ اسے تنزن امیز انداز میں دیکھتے ہوئے بولے۔ جان سے نہ مار دوں تمہیں؟ اس کی بات نے تو عدن کا دماغ ہی گھما ڈالا تھا۔ اچھا،
میرے لیے کچھ اور اصول، اپنے لیے کچھ اور اصول؟ مستجاب چیختے ہوئے بولی، تمہیں تو اب دل سے اپنا بنا چکا ہوں، اگر تم بھی مجھے اپنا سب کچھ مان لو تو حاضر ہو، جان نکال سکتی ہو۔ عدن اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ نہیں ہو تم میرے کچھ۔ وہ غصے سے نیچے پڑے گلدان کو ٹھوکر مارتے ہوئے باہر نکل گئی اور عدن ادھر ہی صوفے پر بیٹھتا چلا گیا، کیونکہ اسے پتا تھا فی الحال اس کا غصہ کم نہیں ہوگا۔ باہر سے گاڑی سٹارٹ کرنے کی آواز آئی تو عدن ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا اور بیچاری سب نے پورے گھر کی حالت دیکھنے لگ گیا کہ اب وہ کیا کرے، لیکن ایک مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اٹھ یار عدن، گند کو سمیٹ، وہ اٹھتے ہوئے اپنے آپ سے بولا، لیکن ایک دم سے پاؤں میں درد اٹھی کیونکہ وہ ظالم لڑکی بڑی زور سے اس کے پاؤں پر ہیل مار کر گئی تھی۔ دل کے لٹ جانے کا اظہار ضروری تو نہیں، یہ تماشا ہو سرے بازار یہ ضروری تو نہیں۔ ادھر پورے رستے مستجاب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اتر رہا تھا۔ وہی مناظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دل تو چاہ رہا تھا ہر طرف آگ ہی لگا دے۔ آنسوؤں کو اچھی طرح صاف کر کے وہ گھر گئی تو تب بھی اس کی ماں اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ کیا ہوا مستجاب؟ وہ اس کا چہرہ انگلی سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ماما، بس۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اندر اتارتے ہوئے بولی، عدن سے ملنے گئی تھی نا؟ وہ اس کی ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف تھی، جس پر وہ ایک لمحے کے لیے ماں کو حیرانگی سے دیکھنے لگ گئی۔ ایسے مت دیکھو، میری بیٹی نے آج تک مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول کر گئی تھی، جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ تسلیم اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، ایم سوری ماما، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ماں کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رو کیوں رہی ہو؟ عدن سے لڑائی ہوئی ہے؟ کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ اب وہ پریشانی سے بولی، اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ماما، میں ہی اسے بہت کچھ کہہ آئی ہوں۔ وہ ماں کو اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی، جی ماما، سچ کہہ رہی ہوں، پلیز آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ماں سے نظر چراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تسلیم اپنی بیٹی کے دکھ پر دکھی ہو کر رہ گئی۔ عدن نے اس کے نمبر پر کال کی لیکن اس نے اٹینڈ نہ کی، جس پر وہ کافی بے چین ہوا تھا۔ چلو صبح دیکھتے ہیں میڈم کو کیسے منانا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ تم مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی تھی جس نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی ایمان اللہ۔